हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं बॉडी पॉलिटिक और मैं हूं जावेद लांगा। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों में बड़ा चर्चा रहा बुशरा बीबी, फराह गोगी और ऐसे जो भी किरदार थे उस्मान बुज़दार कि उन्होंने गुज़िश्ता अदवार में सिस्टम को कितना मनूवर किया, कितना इन्फ्लुएंस किया और कितनी बड़ी करप्शन की। और ज़ाहिर है जितनी सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे वीलॉग्स और तबसरे चल रहे हैं, उनका मौजू यही है कि उन सारे प्रोग्राम्स में जो डिस्कस हो रहा है कि वो करप्शन कैसे हुई, कितने पैसे थे और किस तरह बेनिफिशरी थे उसके इमरान खान, बाकी लोग थे। असल बात जो है वो बिल्कुल डिस्कस नहीं होती। वो ये है कि पाकिस्तान के 75 साल तारीख़ में सिस्टम में इतनी गुंजाइश क्यों मौजूद है, या सिस्टम में कौन से फ्लाज हैं कि वो वक्तन फ़वक्तन गोगीज़ जैसे करैक्टर जो है वो पैदा करते हैं, जो आते हैं सिस्टम को एक्सप्लॉइट करते हैं, बहुत सारे पैसे ले जाते हैं, एंजॉय करते हैं एक बड़ा पीरियड लिबर्टीज़ का, इक़्तिदार का, उसके बाद वो चले जाते हैं आसानी से। गोगीज़ जैसे जो करैक्टर हैं पाकिस्तान की बॉडी पॉलिटिक में, पाकिस्तान की रियासत में, ये कोई नया फिनोमेना नहीं है। सिस्टम पहले भी ऐसे बहुत सारे करैक्टर पैदा करता रहा है, बुशरा बीबी जैसे, गोगी जैसे, उस्मान बुज़दार जैसे, अरशद जमील गुज्जर जैसे, जो फ्राम नोवेयर आते हैं और उनका कोई एड्रेस, कोई पता नहीं होता। आम आदमी होते हैं, लोअर मिडिल क्लास के लोग होते हैं, छोटे मोटे कारोबार करते हैं, लेकिन इक़्तिदार से जुड़े हुए बड़े लोगों के साथ जो उनकी ताल्लुक़दारी है, ज़ाती दोस्ती है, उठना बैठना है और उनकी अपनी जो कारीगरी है, सलाहियत है इस फील्ड में, वो उनको कहाँ से कहाँ पहुँचा जाती है। असल बात ये है कि इन किरदारों को हमारा सिस्टम जगह कैसे देता है, जबकि एक सेटल्ड रियासत में इदारे होते हैं, वाच डॉग्स होते हैं, एजेंसीज़ होती हैं, एंटी करप्शन है, नेब है, एफआई है, रिपोर्टिंग एजेंसीज़ हैं बहुत सारी, प्रीमियर एजेंसी आईएसआई से लेकर सिविलियन एजेंसी आईबी है, एफआई है, बाकी जो पुलिस के इदारे हैं, ये हमा वक्त रिपोर्टिंग करते रहते हैं और छोटी मोटी चीज़ें भी इनके नज़र से ओझल नहीं होती, वो रिपोर्ट होती हैं। यही वजह है कि छोटे मोटे क्रिमिनल्स, बाकी जो वाक़यात हैं उन पर हायर अप्स को रिपोर्ट्स पहुंचती हैं। लेकिन ये बड़ी अचंभे की बात है कि गोगी जैसे करैक्टर, अच्छा ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि गोगी जैसे करैक्टर सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं है। आपकी मईशत, आपकी तिजारत, आपकी सहाफ़त, सियासत, अस्करियत, हिरफत, किसी मैदान का नाम ले लें, वहाँ हर वक्त हमारा सिस्टम गोगीज़ को जगह भी देता है और वो पैदा भी होते हैं और उनके बेनिफिशरी भी होते हैं। यानी असल बात ये है कि हमारे सिस्टम में इतनी गुंजाइश मौजूद है कि उसे आसानी से कोई भी बंदा एक्सप्लॉइट कर सकता है, अगर उसका रिश्ता अरबाब इक़्तिदार से हो, ताकतवर लोगों से हो, तो वो अपने कमाल फ़न से खुद भी खाएगा और बाकी लोगों को भी खिलाएगा। यही किस्सा था जो हम 3-4 साल सुनते रहे कि पंजाब में पिंकी पिरनी की जो ज़ाती दोस्त हैं फराह गोगी, फराह बेगम और उनके शोहर, जो 4 साल तक पंजाब की पूरी हुकूमती मशीनरी को चलाते रहे, और वहाँ जो बुज़दार साहब रोबोटिक वज़ीर आला बैठे थे, कहा जाता है कि उनको तो फाइल्स पर दस्तखत और सिग्नेचर करना भी नहीं आता था और वो ब्रीफिंग्स ना दे सकते थे और ना ले सकते थे। लेकिन बुज़दार साहब ने बड़ा कमाल दिखाया और कहते हैं कि इस कमाल दिखाने में फराह गोगी और उनके शोहर का बहुत बड़ा हाथ था, जो कि बनी गाला से ऑपरेट होते थे और उनके ऊपर दस्ते शफ़क़त जो था बुशरा बेगम का था, जो खातून अव्वल थी और इमरान खान की बीवी थी। कहा जा रहा है कि फराह गोगी ने कोई 40 से 45 अरब की जो डॉक्यूमेंटेड करप्शन है वो की है, और वो करप्शन जो है, पूरे करप्शन का जो इस रैकेट को, इस कार्टेल को पैसे मिले हैं, उसका कोई 30% है जो फिर अपने सिस्टम में उन्होंने बांटा। लेकिन इसका 70% जो है वो ऊपर चला गया है। ऊपर आप जानते हैं कहाँ, एक पहाड़ी पर जो महल बना हुआ था उसमें ये जाता था हिस्सा। और अंदाज़ा लगाएं, अगर 30% 45 अरब हैं तो बाकी मांदा 70% कितने अरब होंगे और कितने खरब होंगे। तो एक बड़ी ह्यूज अमाउंट थी। लेकिन ये किस्से पहले भी होते रहे, लेकिन लम्हा फ़िक्रिया अचरज की बात ये है
کہ سسٹم کس طرح جگہ دے دیتا ہے ایسے لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنے کی. پنجاب جو کہ اس وقت 12 کروڑ سے زائد پاپولیشن کا صوبہ تھا جو سینسس میں ریکارڈڈ یا ڈاکیومنٹڈ تھی, اس پہ اوور نائٹ ایک کریکٹر آ جاتے ہیں جو وہاں بیٹھ کر ساری پوسٹنگز, ٹرانسفرز, ری پوسٹنگز, ٹھیکے, بڑے بڑے پروجیکٹ ان پر اوپنلی پیسے لیتے ہیں. بڑے بنگلوں میں وہ آپریٹ ہوتا ہے سسٹم, اور بیوروکریسی سے ان کی فائلز, ان کی سمریز موو ہوتی ہیں. ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے, میڈیا کے چھوٹے چھوٹے جو رپورٹر وہاں بیٹس کے رپورٹر وہ بھی رپورٹ کرتے ہیں کہ پنجاب میں نوکریوں کی بندربان, ٹرانسفر پوسٹنگ پر ہیوج اماؤنٹس کا لینا, اور جو لیوکریٹو پوسٹس ہیں وہ مخصوص لوگوں کو دینا جو جن کے پاس قوت خرید ہے اور اس کی قیمت ادا کر سکتے ہیں, ان کو مل رہی ہیں. لیکن سسٹم کو کچھ بھی نہیں ہوا, آل واز ویل, چلتا رہا. رپورٹس اور خبریں تو آتی رہیں, لیکن کسی بھی ہمارے ادارے نے, کسی بھی واچ ڈاگ نے, بڑے بڑے مائٹی ادارے جو اگر چاہیں تو ہسٹری میں انہوں نے وزرائے اعظم کو پھانسی پر چڑھا دیا, وزرائے اعظم کو 3 4 مرتبہ اپنے عہدوں سے سبکدوش کیا, اپنے عہدوں سے ہٹا دیا, اور ان کے بعد ان کو جیلوں میں ڈال دیا, جلاوطنی ہو گئی ان کی. یعنی ان کی طاقت کا آپ اندازہ لگائیں کہ وہ سسٹم کو کس حد تک اثر انداز ہو سکتے ہیں اور ان کی طاقت کتنی ہے. لیکن اس کیس میں کوئی بھی ایسا ہمیں معجزہ مظہر نظر نہیں آیا کہ کسی بڑے یا چھوٹے ادارے نے اس کا اس وقت نوٹس لیا ہو اور اس کو کہیں جا کر روکا ہو کہ ایک نان الیکٹڈ جس کے پاس پاور بھی نہیں ہے, مرد یا خاتون, وہ پورے سسٹم کو چلا رہے ہیں, پیسے لے رہے ہیں. پنجاب کی جو بیوروکریسی ہے, مائٹی بیوروکریسی, جو فیڈریشن میں بھی فیڈرل سیکریٹریز اور باقی جی بڑے ہمیں کارپوریشنز, ادارے ان کو چلاتی رہتی ہے, وہ وہاں میٹنگز میں بیٹھتی تھی. بزدار صاحب کے جو خطابات اقوال زرین تھی, جو بھی تھا واٹ ایور, جتنا وہ بول سکتے تھے وہ ان کو سنتی تھی. فائلز ان سے جاتے تھے چیف سیکریٹری کی طرف, اور پھر سمریز بنتی تھی وزیر اعلیٰ ہاؤس سے. وہاں ایک پرنسپل سیکریٹری بیٹھا کرتے تھے جو بھی ہائیسٹ بیوروکریٹ 21-22 گریڈ کے تھے, اور یہ سارے ڈی ایم جی کے لوگ ہیں, ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ, جو ہمارے سول سروسز کا بہت ہی پاورفل گروپ ہے, اور اپنے کوئی ناک پر وہ مکھی بھی بیٹھنے نہیں دیتے ادروائز اگر ان کے مفادات کی کوئی بات ہوتی ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ سسٹم میں سارے بینیفیشری ہیں, یہ انجوائے کرتے ہیں لبرٹیز, اس وقت ساری چیزیں کرتے ہیں, پوسٹنگز لیتے ہیں. پوسٹنگز کا, ٹرانسفرز کا جو کروڑوں یا اربوں روپے کی تھی, ان کا خریدار کوئی عام آدمی نہیں تھا جو بینگن اور سبزی, گوبھی اور ٹماٹر خریدتا ہے. وہ ظاہر ہے یہی بیوروکریٹ تھے جن کے پاس بائنگ پاور تھا, یہی سمریز بناتے تھے اپنی ساتھی بیوروکریٹس کی, اور یہی جاتی تھی, اور فریکوینٹ ٹرانسفر پوسٹنگ کا بازار وہاں گرم تھا, اور فراح گوگی صاحبہ پیسے بٹورتی تھی, پھر آگے پہنچاتی تھی. لیکن ہمارا سسٹم جو ہے کسی طرح بھی نہیں جاگا, نہ اس نے اس وقت ریٹیلیٹ کیا. مزے کی بات یہ ہے کہ اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی صاحب جو آج ہمارے آرمی چیف صاحب ہیں, انہوں نے آفیشلی اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کو جا کر کہا کہ خاتون اول جو ہیں آپ کی, وہ انہوں نے بازار گرم کیا ہوا ہے, وہ ہیرے لے رہی ہیں, دیگر تحائف لے رہی ہیں اور انفلوئنس کر رہی ہیں سسٹم کو. تو اسی سسٹم نے جو بڑا مائٹی ہے بظاہر اور سب کو آنکھیں دکھاتا ہے, اس نے اپنے ڈی جی آئی ایس آئی کو وہاں سے ہٹا کر ایک کونے میں لو پروفائل کر کے پھینک دیا, اور مزے لیتے رہے باقی سسٹم کے جو چلانے والے تھے, ہائر اپس تھے, اور عمران خان کے آخری دور تک. حتیٰ کہ جب عمران خان نے دوسرے ڈی جی آئی ایس آئی کی سمری پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا, اور ایک کنفرنٹیشن اور اختلافات کی فضا پیدا ہو گئی, تو اس کے بعد وہ ادارے جاگے اور انہوں نے سارے پھر کیسز بھی نکالے. نو کانفیڈنس موو کا ایک اہتمام ہوا. ریسٹ دا اسٹوری جو آپ بہت ہی مرتبہ سن چکے ہیں, اس پر بات بھی ہو چکی ہے. لیکن ہمارا سسٹم آٹومیشن پر قطعی طور نہیں تھا, وہ اس کے بینیفٹ لے رہا تھا. ناظرین, یہی صورتحال مختلف اداروں میں ہے. ہر جگہ تاریخ میں گوگیز کو بڑی پذیرائی ملی ہے, اور وہ کامیاب واردات کر کے نکل جاتے ہیں. گوگیز جیسے کریکٹر ہیں وہ آپ کو عدلیہ میں بھی ملتے ہیں, صحافت میں بھی ملتے ہیں, تجارت میں بھی ملتے ہیں, بیوروکریسی میں ملتے ہیں, اور ہائیسٹ جوڈیشری کے جو ججز ہیں ان میں بھی ملتے ہیں. کوئی پرانی بات نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ صاحب چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار صاحب کس طرح سسٹم کو منور کرتے رہے, مزے لیتے رہے, اور ڈیم فنڈ انہوں نے اکٹھا کیا, کہتے ہیں کہ 9 ارب روپے انہوں نے اکٹھا کیا.
جس کا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے, جس کا کوئی حساب نہیں ہے, اور ریٹائر ہونے پر اس نے اپنی بیٹی کی اتنی بڑی لیوشلی شادی کا اہتمام کیا جیسے انڈیا میں امبانی اور ٹاٹا اور برلاز اور باقی جو بڑے بڑے لوگ کرتے ہیں. ایک جج تھا 22 گریڈ کا جس کو نوکری تھی, جس کی تنخواہ زیادہ سے زیادہ 8 لاکھ تھی, لیکن انہوں نے ایک بڑے نواب اور ایک بڑے رئیس کی طرح اپنی بیٹی کی شادی کی. ظاہر ہے یہ پیسے وہ سسٹم سے لایا تھا, بینیفیشری تھا, ڈیم فنڈ کے پیسے تھے, یا اس نے لوگ بنائے ہوئے تھے, وہاں وکیل تھے جو ان کے لیے دھندا کرتے تھے. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ افتخار چودھری نے کس طرح اپنے زمانے میں پورے سسٹم کو ایکسپلائٹ کیا. تو گوگیز کا جو ہے وہ کہیں بھی قحط نہیں ہے ہمارے سسٹم میں, کیونکہ سسٹم میں بڑی گنجائش ہے. بیوروکریسی میں آپ نے بڑے نام سنے ہوں گے ماضی میں جو بلینئرس ہے, اس طرح جنرل صاحبان ہیں, پاپا جونز, 100 برانچیں بن جاتی ہیں. سسٹم ان کو کچھ بھی نہیں کر پاتا, وہ بڑے مزے سے نکل جاتے ہیں. یہی معاملہ صحافت میں گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا کہ کتنے صحافی تھے جو موٹر سائیکلوں پر اور سائیکلوں پر سواری کرتے تھے, لیکن اسی سسٹم کو ایکسپلائٹ کر کے اس کا حصہ بن کے وہ لوگ ارب پتی بن چکے ہیں. تو بنیادی سوال یہ بنتا ہے کہ گوگیز جو ہیں ان کو پیدا کون کرتا ہے, گنجائش کہاں ہے؟ کیا کسی ملک میں جو ڈیموکریٹک سوسائٹی ہے, فرسٹ ورلڈ کا, امریکہ, یورپ اور باقی جو ملک ہیں مڈل ایسٹ کے, فار ایسٹ کے, وہاں تو آپ یہ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ کوئی نان الیکٹڈ کریکٹر یا ایون الیکٹڈ سسٹم کو اتنا منور, اتنا ایکسپلائٹ کر سکتا ہے اپنے ذاتی حق کے لیے, کسی دوست کو پوری سلطنت حوالے کر سکتا ہے. لیکن ہمارے ملک میں یہ معجزات ہوتے رہتے ہیں اور بڑے تواتر سے ہوتے ہیں. حالانکہ ظاہری طور پر ہمارے پاس ادارے ہیں, واچ ڈاگس ہیں. اچھا, سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہو جاتا ہے, سانپ نکل جاتا ہے, وہ بعد میں ہمارے ادارے آتے ہیں لاٹھی لے کر, جو لکیر بنتی ہے اس سانپ کی اس کو پیٹتے رہتے ہیں, اور میڈیا کی کنزپشن کے لیے, لوگوں کی دلچسپی کے لیے بہت ساری خبریں بنتی ہے, خبریں ہوتی ہیں. آج یہ ہو گیا, فراغ ہوگی اٹلی چلی گئی, اس کے پیسے یہاں چلے گئے, مون سلائی پیسے لے کر بیگیں بھر کے چلے گئے. لیکن جب یہ ہوتے ہیں سسٹم میں تو کوئی بھی ادارہ ایون کے لیے رپورٹ بھی نہیں کرتا, نہ کہیں روکتا ہے. تو اس سے ثابت ہو گیا کہ پورے سسٹم میں گوگیز کا ایک بڑا نیٹ ورک ہے جو بڑا آپریٹ کرتا ہے اور ہر دور میں بینیفیشری ہے. اگر ہم اس سسٹم کو ڈیفیوز نہیں کریں گے اور ہمارے پاس کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا, ہمارے جو ادارے جو رپورٹس دیتے ہیں, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے, FIA ہے, نیب ہے, اور باقی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے, اگر ان کی رپورٹ پر اسی وقت اسپانٹینیسلی کوئی عمل نہیں ہوگا تو پھر اس طرح کی تاریخ بنے گی کہ ہم پیٹتے رہیں گے کہ فلاں جو گوگی ہے اس شعبے کا وہ اتنے پیسے لے کر چلا گیا اور اس نے سسٹم کا بیڑا غرق کر دیا. ظاہر ہے ان کے پیٹرونیج کے لیے بڑے کریکٹر ہوتے ہیں, جس طرح اس وقت عمران خان پر انگلی اٹھ رہی ہے کہ یہ سارا اس کے ناک کے نیچے ہو رہا تھا. ہر سسٹم میں, ہر دور میں ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن مجموعی طور پر ریاست اتنی کمزور کیوں ہے, اس میں اتنی اسپیس کیوں ہے کہ ہر شعبے کی گوگیز اپنے زمانے میں آ کر اس سسٹم کو ایکسپلائٹ کرتی ہیں, بلکہ اس سسٹم کو بٹھا دیتی ہیں اور ہم کچھ نہیں کر پاتے. یہ ایک بڑا سوال ہے, $1 ملین کوسچن ہے. آپ خبروں کے مزے لے سکتے ہیں, گوگیز, بشرا بی بی, عثمان ڈار, باقی کریکٹر, لیکن مستقبل میں ان کا سد و باب کیا ہوگا؟ یہ کیا گارنٹی ہے کہ آنے والے دور میں ABCD جو بھی اقتدار میں آئے گا وہ نئے گوگیز پیدا نہیں کرے گا؟ تو اس پر سوچئے. ہم تو پر امید ہیں, آشاوادی ہیں. ہمیشہ کہتے ہیں پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ, لیکن کب تک اس طرح کوئی 25 کروڑ لوگوں کی ریاست ایڈھاک پہ اور گوگیز پیدا کرتے ہوئے آگے نہیں جا سکتی. پروگرام دیکھتے رہیں, اپنا فیڈ بیک دیتے رہیں اور سبسکرائب کریں. بہت بہت شکریہ.